बढ़ते हैं आगे, कोरोना से मुतालिक की मजीद बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह पोलियो वायरस सूरज में होता है, इसी तरीके से कोरोना वायरस भी पाया जाता है। और अगर ऐसा है, ज़ाहिर इस पर भी रिसर्च हो रही है, अगर ऐसा है तो ज़ाहिर है उसका फैलाव, जब हम रोकने की बात करते हैं, फैलाव कम करने की बात करते हैं, तो ये फैलाव कम कैसे होगा? पिछले दिनों जापान में सूरज के पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था और साथ ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप में होने वाली तहकीक में भी इसी तरह के नताइज बरामद हुए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान में भी इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और वासा के दरमियान एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत लाहौर शहर के 30 इलाकों में सूरज के नमूने लेकर RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। सूरज के पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी और पायलट प्रोजेक्ट से मुतालिक आज हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है, ज़रा 30 जगह से सैंपल्स लेना पे, उसका टेस्ट के बाद, उसके नतीजे आने के बाद हम ये लोकेट कर पाएंगे कि कितना फैल रहा है। क्योंकि इसमें एक बात इन्होंने ये भी कही है कि जब उस जगह से हम ये इंकशाफ कर पाएंगे कि वहाँ पर कोरोना वायरस है, तो उससे मालूम हो पाएगा कि पॉपुलेशन में कितना फैल चुका है। और इसमें एक मामला ये भी है कि जैसे आपने पोलियो का तस्करा किया ना, कि पोलियो के ऊपर हम लोग कितना कुछ कर सके, तो अब ये कोरोना आ गया है, तो इसीलिए टेंशन बढ़ती चली जा रही है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले प्लीज मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर जापान में ये हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ज़ाहिर बहुत से ऐसी जगहों पर इससे मुताबिक रिसर्च हुई है, पाकिस्तान में होने जा रही है। आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा है? क्योंकि हम तो सर ये पढ़ते भी आए कि मुख्तलिफ सरफेस पर और मुख्तलिफ मीडियम्स में इसकी एक लाइफ होती है, तो क्या सूरज में भी इसकी एक लाइफ नहीं है, या जिस तरह पोलियो वायरस वहां पर होता है, ये भी वहां पर होगा और इसी तरह फैलेगा? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखें, हम काफ़ी देर से ये काम कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और हम बड़े लिमिटेड कर रहे थे। हम एक इंडिविजुअल के स्टूल्स चेक में देखा हमने कि वायरस आ रही है, उसके यूरिन में देखा जो RT-PCR पॉजिटिव थे, फिर उसके आंसुओं में देखा, फिर उसके सलाइवा में देखा, मुख्तलिफ स्क्रीशंस में, और ये तमाम स्क्रीशंस में पाया गया। फिर हमने इसको एक उसके जब उसके स्टूल्स और यूरिन ज़ाहिर है डाइल्यूट होके चला जाता है सीवरेज में, तो उस बाथरूम का सीवरेज हमने एनालाइज किया, और उसके बाद हमने अपनी यूनिवर्सिटी के पूरे सीवरेज को, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी हमारे ड्राइवर्स और गार्ड्स वगैरह रहते हैं, तो उनमें से कई पॉजिटिव भी हुए थे, तो उनको देखा, तो हमें ये समझ लगी कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते और कई दफ़ा 6 हफ्ते तक ये स्टूल्स में वायरस आती रहती है। और ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं, स्टूल्स में वायरसेस का आना। पोलियो को इसी तरह डिटेक्ट किया जाता है कि किस महल्ले में है, बाय सीवरेज सैम्पलिंग। तो पोलियो भी एक वायरस ही है, तो ये क्योंकि RNA वायरस है और ये काफ़ी देर तक सीवरेजेस में रहती है। अब सीवरेज में तो जाहिर है अगर पूरे लाहौर का सीवरेज आप सैंपल करेंगे तो उसमें बेइंतहा आएगी। तो हमें पता है कि लाहौर में ये वायरस इस वक्त बहुत शदीद तौर पे मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक मैं कहूँगा कि 10% शायद आबादी लाहौर की इसमें मुब्तला हुई है या हो चुकी है, या कि उसमें से कई लोग अब रिकवर कर रहे हैं, लेकिन ये वायरस आती रहती है। तो वो तो कोई न्यूज़ नहीं होगी और उसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई साइंटिफिकली फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्स उस पर बिल्डअप ज़रूर कर सकती है, लेकिन जब आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं कि इस महल्ले में करना है, इसमें नहीं करना, वो मुश्किल हो जाती है चॉइस, क्योंकि गवर्नमेंट बेस करती है कि रिपोर्टेड केसेस कितने हैं। रिपोर्टेड केसेस को अगर आप बुनियाद बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा सैंपल साइज चाहिए जिनका आपने RT-PCR नाक और मुंह से किया हो, जो कि शायद इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है टेस्टिंग की इतने बड़े शहर में, कराची या लाहौर या इस्लामाबाद में, कि सेक्टर्स का सेक्टर के कर दिया जाए। तो फिर उसका एक आसान तरीका है कि इस्लामाबाद के G7 G9 जहाँ जहाँ आप समझ रहे हैं कि ट्रांसमिशन ज़्यादा है फ्रॉम रैंडमाइज सैम्पलिंग जो आप कर रहे हैं, वहाँ पे एक एडिड एडवांटेज ये है कि आप सीवरेज की क्वांटिटी देख लें, उसमें वायरस की कितनी आ रही हैं। आपको ये नादरा के डेटे से पता है कि उस सेक्टर में या सब सेक्टर में कितने अफराद रह रहे हैं और उनका एज ग्रुप क्या है। तो आप उसकी पर कैपिटा यील्ड निकाल सकते हैं वायरस की कितनी आ रही है, और उसको बेस बना के आप आगे चल सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्स मुवस्सर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मैं
اے بلاک DHA کا کرتا ہوں. مجھے پتا ہے, میرے پاس اس کے ڈیزائنز موجود ہیں لاہور کے پورے, کیونکہ ہم یہ ابھی لاہور کی سطح پہ کر رہے ہیں, اس لیے ہمارا واسا کے ساتھ بہت زیادہ کولیبریشن ہے, کیونکہ ہمیں ڈیزائن چاہیے کہ اس میں کسی اور سیکٹر کے آ کے کنٹامینیٹ تو نہیں کر رہا ہے, پیورلی اسی سیکٹر کا آ رہا ہے. اب اس سیکٹر میں ہمیں پتا ہے کہ گاڑیاں بھی DHA میں ہر گھر میں 1 یا 2 گاڑیاں ہیں, وہ بھی دھل رہی ہیں, وہ ظاہر ہے وائرس اس کی ڈیلیوٹ ہو جائے گی. اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم نے ایک سیمپل کیا اور ہم نے ایک کٹ آف ویلیو لی کہ 200 کاپیز پر ml ہیں سپوز. تو ہم اس وقت اگر 200 کاپیز ہیں, ہم نے لاک ڈاؤن کیا وہ سیکٹر, ہم نے ہفتے بعد دیکھا کہ ٹرانسمیشن رکی کہ نہیں رکی, تو وہ اگر گر کے 100 کاپیز پر ml آ جاتی ہیں تو دیٹ مینز وی آر وننگ. اگر خدا نہ خواستہ وہ 400 کاپیز ہو جاتی ہیں تو وی آر لوزنگ, دی ٹرانسمیشن از انکریزنگ ان دیٹ سیکٹر. تو اس کی بڑی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ باقی یونیورسٹیز نے بھی, ہماری ہالینڈ کی یونیورسٹی ہے 20, اس کے ساتھ بھی ہماری کولیبریشن ہے, اور اس کو ہمارا پرابلم صرف تھوڑا سا ہمیں جو ٹیکنیکل آ رہا ہے کہ باہر کی جنہوں نے کیا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور جاپان نے, جیسے آپ نے کہا, ان کے پاس ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ ان کے تمام سیپٹک ٹینکس بنے ہیں اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب سیوک ویسٹ آتا ہے تو وہ ٹریٹ ہوئے بغیر آگے چلا جاتا ہے. انفارچونیٹلی جب ہم نے واسا سے کل بھی میٹنگ کی تو ہم نے کہا کوئی ایسی لوکیلٹی ہے جہاں سیپٹک ٹینکس بنے ہوں کہ ہم وہاں سے سیمپلنگ لیں, لیکن ایسا انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمیں نہیں ملا, جو کہ ہونا چاہیے. باقی ملکوں کو یہ فائدہ ہے کہ ان کا تو ایک سیمپل سارے بلاکس کا ایک جگہ پہ آتا ہے, وہ اس کو ڈی کنٹامینیٹ ہوتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے. ہمارا ایسا نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں رننگ سیوریج سے یہ سیمپلز لینے پڑ رہے ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے, اچھا اقدام ہے, اور ہم تو کیونکہ ایز اے یونیورسٹی ریسرچ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ہم تمام گورنمنٹس کو یہ سیمپلز اور اس کے ریزلٹس شیئر کریں گے تاکہ ان کی رسپانس وہ آپٹیمائز کر سکیں. اس سے ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بھی بتا دیجیے گا, یہ تو وقت اور حالات کے مطابق بہت کچھ ہونا چاہیے, جو کل نہیں کیا تھا وہ آج کر لیں, اب کر لیں, یہ تو آپ وہ والے پہلو ہمیں بتا رہے ہیں. یہ جو نالے ہیں, یہ پانی سارے کا سارا اسی کے تھرو جا رہا ہوتا ہے شہر کے مختلف مقامات سے, ایسا لاہور میں بھی ہے, ایسا دیگر سٹیز میں بھی ہے. یہ بتائیے گا کہ جہاں جہاں سے یہ پانی گزر رہا ہے, دیگر امراض کے ساتھ ساتھ, دیگر پرابلمز کے ساتھ ساتھ کورونا بھی وہاں سے گزر رہا ہے. سر یہ ایک خطرناک پہلو ہے, تھوڑا سا ایک عام دیکھنے والے کو بھی سمجھائیے گا. یہ دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں, لاہور میں خاص کر ابھی بھی, اور ایون اسلام آباد میں بھی اور کراچی میں تو بہت زیادہ اوپن نالاز ہیں. یہ نہ کہ نیوسنس ہیں کہ بچے گر کے مر جاتے ہیں, گاڑیاں گر جاتی ہیں اور بہت سے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, مگر اس سے بہت زیادہ فری ریڈیکل ڈیمیج ارد گرد کی بلڈنگز کی ایئر کنڈیشننگ سسٹم بیٹھ جاتا ہے. اور انٹرسٹنگلی بہت بڑے ہاسپٹلز PIC کے اندر سے نالا گزرا, پنجاب انسٹیٹیوٹ کارڈیالوجی سے. پیمز میں کام کرتا رہا ہوں, میں اس کا چیف ایگزیکٹو رہا ہوں, اس کے پیچھے سے بہت بڑا ہمارے لیے ایک اسٹرگل تھی کہ وہاں پہ ان کے اکوپمنٹ, ایکسپینسو اکوپمنٹ کو بچانے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی ایک سپریم کورٹ نے بہت اچھا ایک سو موٹو لیا تھا آج سے کچھ 4 سال پہلے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نالوں کو کور کیا جائے. اور وہ سپریم کورٹ نے یہ کیا تھا کہ پرائیویٹ پبلک خود کرے, پبلک یعنی کہ خود اس کو کور کرے, اور ہم نے کیا بھی, کئی ہاسپٹلز نے اپنے آگے کیا. لیکن اس کو ایک وائڈ اسپریڈ لیول پہ ہونا چاہیے کہ جس کی پراپرٹی وہاں ہے اور جس کی بلڈنگ وہاں ہے, وہ تو اتنے پیسے اس سے زیادہ اپنی مشین کی مینٹیننس پہ لگاتا ہے. جو سلفائڈز وہاں سے نکلتے ہیں, جو گیسز نکلتی ہیں وہاں سے, وہ اس کے پورا ایڈجسٹ کر دیتی ہیں اس کے پائپس کو, اس کے سارے سسٹم کو, اور خاص کر ہاسپٹلز کی مہنگی مشینیں کی لائف آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے. تو اور دوسرا ہیلتھ ہیزرڈ ڈیفینیٹلی ایکسیڈنٹس ہیں. اس کے بعد اس کے بہت ساری بیماریاں جیسے ٹائیفائڈ ہے, جیسے ملیریا ہے, یہ بریڈنگ پلیسز ہیں, ڈینگی ہے, یہ ساری کی ساری بیماریوں کا, واٹر بورن بیماریوں کے لیے یہ بہت بڑا ہیزرڈ ہے. اب یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ کرونا کی جو وائرس ہے یہ جب جاتی ہے سیوریج میں, دیکھیں کرونا کا ہمیں ایک چیز پتا ہے کہ اگر یہ ہمارے ڈرنکنگ واٹر کو کنٹامینیٹ ضرور کر رہی ہوگی کہیں نہ کہیں,
کیونکہ ہمارا ڈرنکنگ واٹر کا جو واٹر ٹیبل ہے جہاں سے نکلتا ہے یہ انفارچونیٹلی اب بہت لو ہو گیا ہے. تو ہم سٹرگل کر رہے ہیں, ہینڈ پمپ سے بھی لوگ پانی پی رہے ہیں جو کہ بڑا سپرفیشل ہوتا ہے, اور وہاں پہ ہمارے سیوریج لائنز بھی ہیں, تو آپس میں کنٹامینیشن ہو رہی ہوگی, اس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس اے اور ای پھیلتا ہے. اچھا, اس میں کرونا کی وائرس بھی آ رہی ہوگی, لیکن ایک ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ کرونا کی وائرس آ تو ضرور رہی ہوگی, لیکن جب ہم اس کو پیتے ہیں اور پینے سے یہ نہیں لگتا, یہ ریسپریٹری ٹریک سے لگتا ہے, لیکن چانس ہے کہ ہم ہاتھ اس سے دھوئیں تو ہمارے ہاتھوں میں رہ جائے, تو اس لیے یہ چانس تو ہے, لیکن پینے سے نہیں ہوگا, کیونکہ پینے کے ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے ہمارے اسٹمک میں, وہ اس کو وائرس کو ڈائجسٹ کر دے گا. یہ وائرس ہے بڑی نازک, یہ ہمیں فائدہ ہے آر این اے اینولوپڈ وائرس, اور اس کا اینولوپ گلائکوپروٹین سے وہ صابن سے بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ تو تبھی تو بار بار کہا جاتا ہے کہ 20 سیکنڈ تک بار بار آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں. بار بار کے سے مراد میری یہ ہے کہ جب آپ باہر سے آئیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 24 گھنٹے ہاتھ دھوتے رہنا ہے. لیکن سر مجھے یہ بتائیے گا, یہ آپ نے جو پوائنٹ اس وقت ریز کیا کہ پینے سے نہیں ہوتا, لیکن سر بہرحال خطرہ تو رہتا ہے کہ پیتے ہوئے بھی ظاہر ہے جب اگر پانی ویپوریٹ بھی کر رہا ہے یا ویپرز بھی ہیں یا کوئی ڈراپلیٹ چلا گیا ریسپریٹری ٹریک میں, تو یہ انفیکٹ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیے گا سر, کیا یہ خطرہ ہے, کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر سبزیاں کاشت اس طریقے سے کی جاتے ہیں کہ اس میں بھی انٹریٹڈ سیوریج کا پانی استعمال ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا گراؤنڈ واٹر کنٹامنیٹ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے جو ہم ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے, لیکن اگر وہی انٹریٹڈ واٹر دریا میں چلا جائے, سمندر میں چلا جائے, ایکواٹک لائف کو بھی خطرہ ہے سر اس سے. اور اس ایکواٹک لائف کے خطرے کے بعد اگر ہم کنزیوم کرتے ہیں, ٹھیک ہے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جب ہم پکاتے ہیں تو مر جاتا ہے, بٹ پھر بھی خطرہ تو بہرحال رہتا ہے. جب ہم وہ لے کر آئیں گے اس کو ظاہر ہے دھونا بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہر وقت ماسک نہیں پہنا ہوتا, کوئی ڈراپلیٹ جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ خطرہ ہے, جو انٹریٹڈ واٹر ہے اس وقت بہت بڑا خطرہ ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی خطرہ ہے. دیکھیں ہم نے اب جب کولیبریشن شروع کی جاپان سے, ہالینڈ سے, آسٹریلیا سے, جنہوں نے یہ کام ساتھ ہمارے مل کے کر رہے ہیں, وہ بہت حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں ایسے سیپٹک ٹینکس نہیں ہیں. میں نے کہا جی نہیں ہے, اور کہتے ہیں انڈسٹریز کے بھی نہیں ہیں. اب دیکھیں انڈسٹری ٹینری سے ویسٹ واٹر آ رہا ہے فل آف کاپر, زنک اور پتہ نہیں کس سلور اور ڈائز. تو یہ اتنی, یہ اس کے علاوہ کرونا کے, تو کرونا کا جہاں آپ نے کہا ہے عبداللہ, وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ کا, اگر آپ سیب لیتے ہیں تو وہ سیب کتنے ہینڈلرز میں جاتا ہے, آڑتیوں کے پاس جاتا ہے, وہ سجا کے رکھتے ہیں. اب اگر ان کے ہاتھ میں وائرس ہے تو اس کو لگ گیا, آپ دکان سے خریدتے ہیں لگ گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب آپ لائیں تو پلاسٹک کے لفافوں کو باہر ہی پھینک دیں گھر سے, ان کو اپنے لفافہ ایک رکھیں یا اپنا بیگ رکھیں, اس میں رکھیں, اور پھر اس بیگ کو آپ اچھی طرح دھو لیں, کوئی اس میں کوئی قسم کا لیکوڈ سوپ تھوڑا سا ڈال دیں تاکہ وہ اچھا طرح دھل جائے, اور پھر ڈس انفیکٹ کر لیں. اچھی چیز یہ ہے کہ وائرس یہ بہت نازک وائرس ہے, گلائکوپروٹین جو اس کی لیئر ہے وہ تھوڑے سے صابن سے ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر گوشت میں بھی یہ ہے وائرس ہینڈلنگ میں تو اس کو بھی دھو لیں, لیکن اگر یہ گوشت میں چلا جائے گا تو 68 ڈگریز پہ ہمیں پتا ہے کہ یہ وائرس مر جاتی ہے. تو اس کے بعد اگر یہ کھا بھی لیتے ہیں وائرس تو آپ کے انزائمز اس کو ڈائجسٹ کر دیں گے. مرا ہوا وائرس کچھ نہیں کہے گا. جو اس کی اینٹری پیسج ہے وہ ریسپریٹری ٹریکٹ ہے, لیکن یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر وہ پانی جس سے آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ڈراپلیٹ جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات, صحیح بات. تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ فار ٹوڈے. اور جس طرح آپ نے بھی اس پر زور دیا کہ بار بار صابن سے ہاتھ دھونا ہے, اور اگر باہر سے آپ کوئی چیز لے کر آئے ہیں تو اس کو بھی کوشش کریں کہ فوراً لا کر دھوئیں. یہ نہ کریں کہ وہ جو سبزی, گوشت, پھل یا شاپر آپ لا رہے ہیں وہ آپ ایسے ہی رکھ دیں, کیونکہ جب آپ کانٹیکٹ کریں گے, آپ کے گھر میں وہ لوگ جو باہر نہیں جا رہے وہ کانٹیکٹ کریں گے تو وائرس آپ کو ہٹ کر سکتا ہے.